बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल रीडर साहब। सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वो पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाएं। साथ में बेल आइकन है उसके बटन को भी प्रेस कर दें ताकि जो मैं रोज़ की वीडियो अपलोड करती हूँ नावल की वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है शाज़िया जमाल तारिक का तेरे इकरार का मौसम। बहुत प्यारा ये कज़न बेस्ड आई थिंक नावल है। मैंने ये पहले नहीं पढ़ा, थोड़ी सी थी, मैंने इसको देखा है तो मुझे पता चला है। कज़न बेस्ड लग रहा है और ये बहुत ज़्यादा पुराना नावल नहीं है, न्यू नावल है ये आया था शुआ के माहनामा शुआ के अक्टूबर के माहनामे में ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेरे इकरार का मौसम। ज़ुहैब ऑफ़िस जाते हुए मुझे अम्मी की तरफ छोड़ देंगे? शुमाइला अपने 1.5 साल बेटे अली को तैयार करने के बाद ज़ुहैब से पूछा, जो ऑफ़िस के लिए तैयार होता बाहर निकलने के लिए पर तोल रहा था। संजीदा बावक़ार शख्सियत, सलीके से जमे बाल। मुझे ऑफ़िस से देर हो जाएगी, वलीद से कहना तुम्हें छोड़ आएगा। जवाब हस्ब साबिक ही आया था। मैं जानती हूँ वो मुझे छोड़ आएगा लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। अम्मी भी आपका पूछ रही थी, काफ़ी अरसे से आपने वहाँ चक्कर नहीं लगाया। अब मैं ऑफ़िस के काम छोड़कर सुबह शाम तुम्हारी माँ के घर फेरे लगाने से तो रहा। जब तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रही हो वो क्या खाक समझेंगी? बहरहाल उन्हें मेरा सलाम कहना। जल्दी से बोलता वो ऑफिस बैग उठाए बाहर निकला था। अली बाप को देखकर हुमकने लगा था। अच्छा लेने तो आएंगे ना? उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर पूछा तो वो गहरी सांस भरता पलटा और संजीदगी से बोला, अमार और वलीद फारिग ना हुए तो ड्राइवर को भेज दूंगा। शुमाइला चुप सी रह गई। अली ज़ोर ज़ोर से बाजू हिलाने लगा। शुमाइला उसे पुचकारने लगी जो बाप को जाता देखकर हुमकने लगा था। कहीं जा रही हो बेटा? उसे बरामदे में चादर ओढ़े खड़ा देखकर बड़ी अम्मा अपने कमरे से निकलकर उसकी तरफ चली आईं। अम्मी की तरफ जा रही थी। बड़ी अम्मा काफ़ी दिन हो गए उनकी तरफ चक्कर नहीं लगाया। बड़ी अम्मा सर हिलाने लगी। अच्छा है हुआ, शाम तक तो आ जाओगी ना? हुदा के ससुराल वाले शादी की तारीख तय करने आ रहे हैं। बड़ी अम्मा की बात पर उसे खुशगवार हैरत हुई। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। शाम को मेहमान आ रहे हैं तो अभी मेरा जाना मुनासिब नहीं है, मैं कल चली जाऊंगी। जीती रहो। बड़ी अम्मा को उसकी समझदारी और मामला फहमी शुरू हमेशा यूं ही खुश कर देती थी। सुमेरा और जहारा को मेरे पास भेजना, और हाँ बच्चों से कहो खबरदार जब मेहमानों की मौजूदगी में कोई उनके आसपास भी फटका तो। गैरों में 100 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। मैं नहीं चाहती हुदा के ससुराल वाले कोई गलत आसुर लेके जाएं। बड़ी अम्मा की हिदायत पर वो सर हिलाती चादर उतार कर अंदर कमरे में रख आई। वापस आई तो वो अभी तक वहीं खड़ी थी। लाओ इसे मुझे दे दो, आपको तंग करेगा। बड़ी अम्मा उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नहीं, अपने बच्चे नहीं संभाले थे क्या? इसमें तो जान है मेरी। अली को बड़ी अम्मा के हवाले करते वो ताई अम्मा और समारा चाची के पास चली गई। शाम को मेहमानों की आमद के साथ ही घर में खुशगवार सी चहल पहल मच गई। इज़ा बेटे आप भी बाहर बाकी बच्चों के साथ जाकर बैठो मेरी जान। सोफे पर ताई अम्मा की ओट में दुबकी इज़ा को बड़ी अम्मा ने इतने प्यार से कहा कि हुदा के ससुराल वाले ख़वातीन दादी की अपनी पोती से इस दर्जा मोहब्बत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। इस प्यार के पीछे दांत पीसने की आवाज़ सिर्फ इज़ा ने ही सुनी थी। जी बड़ी अम्मा क्यों नहीं, उन्हीं के से अंदाज में बड़ी फर्मा बरदारी से कहती इज़ा उठ खड़ी हुई थी। शराफत से मेहमानों के सामने सहज सहज कर कदम उठाती वो ड्राइंग रूम से बाहर आते ही पाँव पटक पटक कर साथ वाले कमरे में आई थी। भीड़ों के छित्ते में हाथ डाल कर के आई हूँ क्या? सबसे पहले मार की नज़र उस पर पड़ी थी। ये हमारे बड़े भीड़ों के छत्ते से कम है क्या? सूजा हुआ मुंह मजीद सूज गया। ताई अम्मा के साथ छुप कर बैठी थी। फिर भी बड़ी अम्मा की अकाबी निगाहों ने ताड़ लिया, लेकिन सारे मेहमानों के सामने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। वलीद के मुंह से हंसी का फवारा फूट पड़ा। इज़ा खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरती धप से काउच पर आ बैठी। तो तुम्हें किसने कहा था अंदर जाकर घुसो, जब एक दफ़ा बड़ी अम्मा ने कह दिया था कि मेहमानों की मौजूदगी में कोई बच्चा अंदर नहीं आएगा? गुल की बात पर मजीद वो सुलगी। अब हम बच्चे नहीं रहे। हाँ जी आनिसा इज़ा मेहरबान साहिबा इस अक्टूबर में पूरे 21 साल की हो जाएंगी। हंसी रोकते वलीद ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा तो इज़ा ने कुशन खींच कर उसे दे मारा। वैसे यार अंदाज़ा लगाओ निकाह के लिए कौन सी डेट रखेंगे वो? अम्मार के पूछने पर इज़ा फ़ौरन बोली, अगले महीने की 10 तारीख, क्योंकि 10 को जुमा है और बड़ी अम्मा हुदापी का निकाह जुमे के बार बढ़कर दिन रखने को ही तरजीह देंगी। वलीद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, इससे अगला जुमा 17 तारीख को
ہی 17 تاریخ کو ہی نکاح ہوگا، دیکھنا۔ لگی شرط؟ ایزا نے چیلنجنگ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، لگی شرط؟ اوکے ڈن، جو ہار گیا وہ سب کو آئس کریم کھلانے لے جائے گا۔ ولید کی بات پر ایزا کے ساتھ ساتھ عمار اور گل نے اتفاق کیا تھا۔ ہاں بھائی بچہ پارٹی، باہر آ جاؤ اب۔ مہمانوں کے جانے کے بعد مٹھائی کا ڈبہ لیے شمائلہ بھابی نے پورا دروازہ کھول دیا تھا۔ اپنی ہدا کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، کون سی ڈیٹ رکھی ہے؟ باہر نکلتے ہوئے ایزا اور ولید نے ایک ساتھ پوچھا۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ بروز جمعہ کو نکاح ہوگا۔ ہررا! ایزا نے گلاب جامن اٹھا کر اسی وقت ناچنا شروع کر دیا۔ شرم کرو، بہن رخصت ہو کر چلی جائے گی اور تم خوشی سے چھلانگیں مار رہی ہو۔ شمائلہ بھابی نے اسے شرم دلانی چاہی تو گل اطلاع دینے والے انداز میں بولی، یہ اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے بھابی۔ شمائلہ بھابی ہنس پڑی۔ ولید ہار گیا۔ مسمسی سی شکل بنا کے کھڑے ولید کے منہ میں زبردستی گلاب جامن ٹھونستے ایزا نے لمبی تان اڑائی۔ ولید ہار گیا؟ بڑی اماں نے اسے یوں بھنگڑا ڈالتے دیکھا تو اپنا سر پیٹ لیا۔ دیکھو ذرا اس لڑکی کو، ذرا جو شرم لحاظ اسے چھو کر گزری ہو۔ ایزا نے نیچے گرا اسٹالر اٹھا کر پھر سے گردن میں ڈال لی اور بظاہر سنجیدگی سے بولی، ایسی بات نہیں ہے بڑی اماں، یہ کئی بار مجھے چھو کر گزری ہے، بلکہ میں نے تو انہیں کئی بار اپنے پاس بھی بلایا لیکن دور سے سلام کر کے پتلی گلی سے نکل گئیں۔ بڑی اماں نے گہری سانس بھرتے اپنے تخت پر بیٹھتے ہوئے یوں سر ہلایا جیسے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج ان کا موڈ خوشگوار تھا، ورنہ اکثر اس کی ایسی باتوں اور حرکتوں کا جواب وہ اپنی چھڑی سے دیتی تھی۔ سمیرہ بیگم اور تائی اماں مل کر بچا ہوا کھانا فریز کرنے لگیں۔ بڑی اماں کے حکم پر مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے اتنا سب کچھ تیار کر لیا گیا تھا کہ اب انہیں اگلے 2 دنوں تک اپنے لیے کھانا پکانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بڑی اماں سے آئس کریم کھانے کے لیے باہر جانے کی اجازت لے کر گل اور ایزا تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھیں۔ آ جاؤ اب تم دونوں، ورنہ باہر جانا کینسل، عمار نے بآواز بلند دھمکی دی جو خاصی کارگر ثابت ہوئی۔ اوفو، کیا مصیبت ہے، ڈھنگ سے تیار بھی نہیں ہونے دیتے۔ آؤٹنگ پہ جاتے وقت لوگ نقلی پلکیں تک لگا لیتے ہیں۔ دوپٹہ سنبھالتی گل جھنجھلائی ہوئی باہر تھی، اس کے پیچھے ایزا بھی وہ گل کی طرح اپنی تیاری کے بارے میں کانشیس نہیں ہوتی تھی۔ کندھوں سے ذرا نیچے آتے سیدھے بالوں کو کس کر اونچی پونی ٹیل میں قید کرتی، گھر میں بھی عموماً ٹراؤزر پر ڈھیلے ڈھالے کڑھائی والے کرتے پہنے رکھتی، گردن میں اسٹالر۔ رابعہ بڑی اماں کی خاص تاکید پر گھر سے باہر نکلتے وقت دوپٹہ لے لیتی۔ بیچاری غریب عوام کی جیب پر ایٹم بم گرا دیا۔ کچن سے علی کا فیڈل لے کر نکلتی شمائلہ بھابی کو ولید کی بیزار شکل دیکھ کر ہنسی آنے لگی تھی۔ انہیں بات بے بات مسکرانے کی عادت تھی۔ زہیب بھائی جتنے کم گو اور سنجیدہ تھے، شمائلہ بھابی اتنی ہی ہنس مکھ اور بزدل سنج تھی۔ آپ بھی چلیں نا ہمارے ساتھ، ایزا نے بڑے شاہانہ انداز میں انہیں اور ہدا آپی کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی۔ ولید دانت پیس کر بولا، 2-4 محلے والیوں کو بھی بلا لو۔ شمائلہ بھابی ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی، اس بات پر آپ کو ناراض ہو جانا چاہیے تھا۔ گل نے انہیں اکسایا تو وہ مسکراہٹ دباتی، نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی، میں اپنے مفت کے ڈرائیور سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی۔ اچھا اب چلو بھی۔ عمار زہیب بھائی سے ان کی گاڑی کی چابی لے کر آیا تو انہیں آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ گزارا ہو جائے گا؟ ولید نے نوٹ گن کر بٹوا پینٹ کی جیب میں اڑسا، مہینے کا آخر تھا، اس کی پاکٹ منی ختم ہونے کے قریب تھی، سیونگ اس کے پاس ہوتی نہیں تھی، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ایزا سے ادھار پکڑ لیتا۔ ایزا کے ساتھ یہ ادھار والا حساب کتاب چلتا رہتا تھا۔ اپنے اپنے پسندیدہ فلیور کی آئس کریم لینے کے بعد ایزا نے ہدا اور شمائلہ بھابی کے لیے ہی بھی ان کی پسندیدہ فلیور آئس کریم پیک کرنے کا آرڈر دے دیا۔ ولید نے ٹیبل کے نیچے زور سے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر دے مارا۔ او، اب میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ یہ کون سی نئی بات ہے، سدا کے کنگال ہو تم؟ ایزا نے جلبلا کر اپنا پاؤں پیچھے کیا۔ ولید خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا، اپنی آدھی آئس کریم یوں ہی چھوڑ کر وہ بٹوا نکال رہا تھا کہ ایزا نے پاس کھڑے بیٹے کو بل پے کر دیا، بلکہ ٹپ بھی دے دی۔ ولید آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گیا۔ بل میں نے پے کرنا تھا، اس نے میں نے پر زور دیا۔ ایزا نے کندھے اچکائے، میں کروں یا تم کرو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ولید کھل کر مسکرایا اور جلدی سے اپنی آدھی بچائی گئی آئس کریم کا کپ دوبارہ اٹھا کر کھانے لگا۔ ناشتہ بنانے کی ذمہ داری ہدا اور شمائلہ بھابی کے ذمہ تھی، لیکن جب سے ہدا کی شادی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اسے شمائلہ بھابی نے کچن کے کاموں سے دور کر دیا تھا۔ اب ان کی ہیلپر ایزا ہوتی، جس کا صبح سویرے اٹھائے جانے پر جوائیاں لے لے کر برا حال ہو جاتا۔ شمائلہ بھابی کو اس پر ترس آتا تو اسے کرسی پر آرام سے بیٹھ جانے کا کہتی، خود اکیلی شروع ہو جاتی۔ کبھی کبھار اچانک بڑی اماں کا چھاپا پڑتا تو اس کی نیند تو کیا، ہاتھوں کے طوطے چڑیاں تک اڑ جاتی۔ ناشتے کے وقت سے جو فرمائشی پروگرام شروع ہوتا تو 10 بجے تک چلتا رہتا۔ کسی کو انڈا پراٹھا چاہیے ہوتا تو کسی کو رات کے سالن کے ساتھ دیسی گھی کی چپڑی روٹی۔
تو کسی کو دہی کے ساتھ سادہ پھلکا درکار ہوتا، لیکن آج بڑی اماں نے تخت پر تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھتے ہوئے حکم جاری کیا، چائے کے ساتھ سب کے لیے بچے ہوئے قیمے کے پراٹھے بنیں گے۔ علی رات بھر بے چین رہا، نہ تو خود سویا نہ سکون سے ماں باپ کو سونے دیا۔ صبح اس کی آنکھ قطرے تاخیر سے کھلی تھی، سمیرہ بیگم نے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی چولہا چوکی سنبھال لی۔ ارے امی آپ کیوں کر رہی ہیں؟ میں بس آ ہی رہی تھی، بالوں کا گول مول جوڑا بناتے وہ جلدی سے کچن کی طرف آئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، روز تم بناتی ہو، ایک دن میں بنا لوں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، انہوں نے پراٹھے میں قیمہ بھرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ رات بھر ان کے لاڈلے نے ٹھیک سے سونے نہیں دیا۔ زہیب سرخ آنکھیں لیے کچن میں آ گیا۔ ان کا لاڈلا آپ کا بھی کچھ لگتا ہے بیٹا جی، یہ کوئی اپنے میکے سے تھوڑی لے کر آئی ہیں۔ جب ماں ساری ساری رات بچے کی خاطر جاگ سکتی ہے تو باپ کیوں نہیں؟ آخر اولاد تو دونوں کی برابر ہی ہوتی ہے نا۔ بظاہر ہلکے پھلکے لہجے میں انہوں نے نرمی سے اپنے بڑے بیٹے کو ٹوکا تھا۔ فلاسک سے چائے نکالتی شمائلہ کے دل میں ان کی قدر و منزلت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے لیے ساس کم ماں زیادہ ثابت ہوئی تھیں۔ باری باری سب کو ناشتہ کروانے کے بعد سمیرہ بیگم اور شمائلہ بھابھی باہر آ گئی تھیں۔ ولید سب سے آخر میں اٹھا تھا۔ مجھے نہیں کھانا یہ قیمہ ملا پراٹھا، کرسی پر کسل مندی سے بیٹھتے ہوئے اس نے کہا تو سمیرہ بیگم سر پر ہاتھ مار کے رہ گئی۔ اوہ ہو، میں تو بھول ہی گئی کہ ولید کو قیمہ سخت ناپسند ہے، میں کچھ اور بنا کر لاتی ہوں۔ شمائلہ بھابھی فوراً اٹھی، لیکن اسی وقت ایزا بوتل کے جن کی طرح اس کے لیے آملیٹ بنا کر لے آئی، ساتھ میں تایا ابا کا بچا ایک پھلکا۔ جیو ایزا، ولید کو ایسی عیاشی ایزا ہی کروا سکتی تھی، اگر تم اس گھر میں نہ ہوتی تو نہ جانے میرا کیا بنتا۔ ایزا نے شکریہ قبول کرنے والے انداز میں سر کو ہلکا سا خم دے کر بھاپ اڑاتا اس کا فیورٹ سویٹ مگ اس کی طرف بڑھایا جس پر سرخ رنگ کے 2 دل بنے ہوئے تھے۔ خدا بھی بس چند دنوں کی مہمان ہے اس گھر میں۔ ایزا پر آج اداسی کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ اپنی حد سے زیادہ سادہ مزاج اور سادہ دل بہن سے اسے شدید محبت تھی۔ کوئی نہیں، اسی شہر میں رہے گی ہماری ہدا، اسی لیے تو میں نے اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے۔ بھائی اپنے جان کے ٹکڑوں کو دور دراز بھیجنے کا حوصلہ نہیں ہے ہمارے اندر، تایا ابا نے شفقت سے کہتے ہوئے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا تھا۔ ان کی اپنی اولاد خاصی تاخیر سے ہوئی تھی، جبکہ ان سے چھوٹے مہربان علی کو شادی کے سال بھر بعد ہی اللہ نے زہیب کی شکل میں اولاد نرینہ عطا کر دی تھی۔ زہیب کے بعد ہدا بھی اس دنیا میں آ گئی، جہاں آرا بیگم کو دیورانی سمیرہ کے دونوں بچوں سے خصوصی لگاؤ پیدا ہو گیا۔ اگرچہ ایزا اور عمار کے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ خود ولید اور پھر گل کی والدہ ماجدہ کے عہدے پر فائز ہو چکی تھی، لیکن اپنی اولاد ہو جانے کے باوجود انہوں نے عمار اور ایزا کو پیار دینے میں بالکل کنجوسی سے کام نہ لیا، بلکہ ایزا تو انہیں اپنی گل کی طرح ہی پیاری تھی۔ مہربان علی کی وفات کے بعد غفران صاحب نے اپنے یتیم بھتیجے اور بھتیجیوں کو کبھی باپ کی کمی نہیں ہونے دی۔ آج میں اپنی ہدا کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا بھائی، ہم دونوں کا کھانا یہیں لا دو۔ ان کا مان دینے کا اپنا ہی انداز تھا۔ ہدا نہ ماں کے لیے مسکراتی رہی۔ امریکہ سے غزالہ پھوپھا کی کال آئی، بڑی اماں کا کال سن کر شادہ فرحان باہر آئیں۔ شادی پر غزالہ بھی آ رہی ہے، آفاق کے ساتھ خوشی سے نہال ہوتے ہوئے سب کو اطلاع دی۔ چلو اچھا ہے، غزالہ کی اس بہانے سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ زہیب کی شادی پر بھی نہیں آ سکی تھی، تائی اماں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آفاق تو شاید پہلی بار آ رہا ہے نا؟ سمیرہ چچی نے خیال آرائی کی۔ بچپن میں جب بھی آتا تھا کہتا تھا بڑی اماں کے گھر مچھر بہت کاٹتے ہیں۔ وقار میاں نے جب آہستہ آہستہ اپنا سارا کاروبار امریکہ منتقل کیا تب سے آنا جانا کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ ان گزرے 8-10 سالوں میں غزالہ نے بھی ایک آدھ چکر لگایا۔ بڑی اماں کو سب ازبر تھا، بیٹے بہوئیں پوتے پوتیاں، بھرا پڑا گھر تھا۔ ایسے میں ہر خوشی غم کے موقع پر پردیس بیٹھی بیٹی کا خیال انہیں اداس کر جاتا۔ میری توبہ، جو آئندہ ان خواتین کے ساتھ بازار جانے کی غلطی کی ہو تو شاپنگ بیگز کارپٹ پر پھینکنے کے انداز میں ڈالتے ہوئے ولید صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اپنی تو وہ اپنے پاس ہی رکھو، ایسے بہت سے چکر لگنے ہیں ابھی ہمارے بازار کے، شمائلہ بھابھی نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ کراہ کر رہ گیا۔ ارے کوئی پانی ہی پلا دے اس مفت کے ڈرائیور کو۔ اس کی دہائیاں عروج پر تھیں، چونکہ سبھی اس وقت بازار سے تھکی ہاری لوٹی تھی، اس لیے کسی نے توجہ نہ دی۔ جوتوں کی قید سے اپنے پاؤں آزاد کیے آہستہ آہستہ دباتی ایزا نے اٹھ کر ہاتھ دھوئے اور پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، عمار نے دکھی تان لگائی تو ہدا اٹھ کر سب کو پانی پلانے لگی۔ ارے اتنا قیمتی سامان ایسے نیچے ڈال دیا، ہزاروں روپے اٹھ گئے ہیں ان پر۔ تائی اماں نے اندر آتے ہی سارے شاپنگ بیگز اٹھا کر صوفوں پر رکھے۔ ابھی بھی ہدا کے سسرال والوں کی کچھ پہناونیاں رہ گئی ہیں، یہ سب پورے ہوں تو پھر لڑکیوں کی باری آئی۔ سمیرہ بیگم لسٹ پر نگاہیں دوڑاتی اماں کے پاس جا بیٹھی تھیں۔
میں اس پر ساری شاپنگ اپنی پسند سے ہی کروں گی، ایزا نے بآواز بلند اعلان کیا تھا۔ ہاں ہاں، پچھلے سال میں جو نوٹوں سے لدا پیٹ کھڑا ہے نا، اس پر سے نوٹ توڑ کر بیگ بھرتی چلی جانا بازار۔ سمیرہ بیگم چڑھ کر بولی تھی۔ ایزا منہ بنا کر رہ گئی۔ ایسے نہ ٹوکا کرو سمیرہ، یہی تو دن ہوتے ہیں بچیوں کے پہننے اوڑھنے کے، بعد میں گھر شوہر بچوں کی ذمہ داریوں میں کہاں ہوش رہتا ہے۔ تائی اماں کے محبت سے کہنے پر وہ ان کے گلے آ لگی تھی۔ میری تائی اماں زندہ باد، سچ سچ بتائیں، کہیں اگلے پچھلے کسی جنم میں آپ میری سگی ماں تو نہیں رہی ہیں؟ آنکھیں پٹپٹا کر وہ یوں معصومیت سے بولی کہ شمائلہ بھابی نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ یہ اگلا پچھلا جنم کیا ہوتا ہے؟ پڑوسی ملک کے ڈرامے ذرا کم دیکھا کرو۔ ہم مسلمان عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، موت کے بعد کی ابدی زندگی پر۔ بڑی اماں نے فوراً کلاس لے ڈالی۔ جی جی بڑی اماں، میں بھی بحیثیت ایک سچی اور پکی مسلمان ہونے کی عقیدہ آخرت پر مکمل یقین رکھتی ہوں، لیکن یہ جو میری سگی اماں ہے نا۔ ماں کے تیوروں پر نظر پڑی تو فوراً بات بدل لی تھی۔ ان کی جیٹھانی کی بے لوث محبت مجھے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سمیرہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر شاپنگ بیگز کھول کر سب کو شاپنگ دکھانے لگی۔ ارے واہ ہدا، آپ بھی اتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ گل نے کرن لگا زرد دوپٹہ کھول کر ہدا کے سر پر ڈالا تو وہ بری طرح شرما کر سر جھکا گئی۔ ایزا یار، کچھ پیسے ادھار دے دے، بہت جلد واپس کر دوں گا۔ ایزا کے لیے یہ تقاضا نیا نہیں تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ پچھلے تمام ادھاروں کی طرح یہ ادھار بھی کبھی نہیں چکایا جائے گا۔ شاپنگ تو گھر والے ہی کروا دیں گے، لیکن دلہا دلہن کے اوپر وارنے کے لیے کچھ اضافی پیسے بھی تو ہونے چاہیے نا جیب میں۔ ایزا نے کوئی سوال جواب کیے بغیر الماری کھول کر اپنی ساری سیونگ بنا گنے اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ ایزا کو تو لگتا تھا وہ بچت ولید کے لیے ہی ہے، تاکہ اسے بوقت ضرورت فوراً نکال کر پیش کر دے۔ ہر ماہ پاکٹ منی تو سب کو ایک جیسی ملتی تھی، لیکن ولید کے ہاتھوں میں پیسہ ٹکتا ہی نہیں تھا، ادھر آیا ادھر اڑا دیا۔ تھینکس یار، دیکھنا جب مجھے جاب ملے گی تو سب سے پہلے تمہارا ہی ادھار چکاؤں گا۔ یا اللہ، وہ مبارک دن کب ان گناہ گار آنکھوں کو دیکھنا نصیب کرے گا۔ ایزا کی بجائے عمار نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اوپر دیکھا تھا۔ ولید اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ ڈانس پریکٹس کب کریں گے؟ گل کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ تم اور عمار مہندی پر، تو لونگ میں لاچی پر ڈانس کرو گے نا؟ ایزا نے یاد دلانے پر عمار فوراً بولا تھا۔ بالکل نہیں گل، بہت موٹی ہو گئی ہے اب، اس پہ یہ سٹیپ سوٹ نہیں کرتے۔ گل کو جیسے کرنٹ لگ گیا، فوراً اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا میں موٹی ہو گئی ہوں؟ ایزا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ دوپٹہ اتار کر خود کو ڈریسنگ کے آئینے میں دیکھا تو صدمے سے چکرا کر رہ گئی۔ عمار غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اف خدایا، اتنی ساری چربی کیسے چڑھا لی میں نے اپنے اوپر؟ میکسی پہن کر کتنی بھدی لگوں گی، شادی میں اتنے کم دن رہ گئے ہیں، اللہ کیا کروں؟ اسے کم وقت میں جسم کی فالتو چربی پگھلانے کے 101 طریقے سوچ ڈالے۔ لائیں بھابی، آج سے علی کو میں سنبھالوں گی۔ سارا دن علی کے پیچھے ہلکان ہوتی اسمارٹ سی شمائلہ بھابی کو دیکھ کر اس نے کہا تو وہ الٹا حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ گل گڑبڑائی۔ میرا مطلب ہے آپ پر کام کا بہت بوجھ بڑھ گیا ہے، اوپر سے یہ ہر وقت آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر میں چھت پر جا کر اسے بہلاؤں گی تو آپ تسلی سے کام کر سکیں گی۔ انہوں نے خوشی خوشی علی کو اس کے حوالے کر دیا۔ اب گل علی کو اٹھائے اوپر نیچے کی پریڈ شروع ہو گئی۔ اس ہڑبونگ میں کبھی علی اکیلا اوپر رہ جاتا اور گل نیچے پہنچ جاتی۔ جب یاد آتا تو دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا پہنچتی، کبھی علی نیچے تو کبھی گل اوپر۔ سنبھالے بھئی اپنے لاڈلے کو، واقعی ماں کے قدموں تلے ایسے ہی جنت نہیں رکھی گئی۔ 2 دن میں وہ اچھی خاصی چکرا کر رہ گئی۔ شمائلہ بھابی نے ہنستے ہوئے علی کو اس سے لے لیا جس سے اوپر نیچے کی اس بھاگ دوڑ نے سہما کر رکھ دیا تھا۔ ثریا خانم ہٹو، تم روز اوپر سے صفائی کر کے چلی جاتی ہو، میں تمہیں بتاتی ہوں صفائی کیسے کی جاتی ہے۔ اپنی ہم عمر ملازمہ کے ہاتھ سے جھاڑو لے کر وہ خود شروع ہوگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے روز پورا صحن چمکا دیتی تھی۔ اسے یہ ایکسرسائز نسبتاً آسان لگی تھی اور اس کے خاطر خواہ نتائج بھی نکلتے دکھائی دینے لگے۔ ثریا کو اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ کہاں وہ اٹھ کر پانی تک پینا گوارا نہ کرتی تھی، کہاں اب اس کا آدھے سے زیادہ کام اپنے ذمے لے لیا تھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 4 دن کی چاندنی ہے، میں ذرا خود کو شیپ میں لے آؤں، پھر وہی جھاڑو ہوگی، وہی ثریا خانم۔ ثریا نے فوراً پتیسی اندر کی تھی۔ سچ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ شمائلہ کی دیکھا دیکھی اپنی گل بھی اب ماشاءاللہ خاصی پھرتیلی اور کام والی ہوتی جا رہی ہے۔ بڑی اماں کو اس کے پھرتیلے پن کا پس منظر معلوم نہیں تھا، وہ تو اس پر ہی خوش تھی کہ لڑکیوں میں ذمہ داری کا احساس پروان چڑھ رہا ہے۔ گل، بڑی اماں تمہیں خربوزہ کہہ رہی ہیں؟ ایزا نے شرارت سے کہا تو بڑی اماں نے چھڑی اٹھائی۔ اچھا، آج اگر تم سے سارا صحن رگڑ رگڑ کر نہ دھلوایا تو میں بھی تمہاری دادی نہیں۔
ताई अम्मा, उसने ताई अम्मा को दुहाई दी। वो कफगीर हाथ में पकड़े किचन से दरवाजे पर आकर झांकने लगी। सूरत हाल का अंदाज़ा होते ही मुस्कुराहट दबाती दोबारा किचन में चली गई। वो और सुमेरा बेगम उस वक्त दोपहर के खाने का इंतज़ाम करने में लगी हुई थी। बहुत तोड़ ली मुफ्त की रोटियां, बड़ी अम्मा उसे छड़ी से हाँकती सहन में खड़ा कर कर गई। शुमाइला भाभी ने झाड़ू और पानी से भरी बाल्टी उसके करीब लाकर रखी। सख्त जहर लग रही है। अभी आपकी ये मुस्कुराहट तिल में लाकर झाड़ू उठाई वो खुलकर और हंसी थी। इज़ार चारों नाचार झाड़ू से पानी के छपाछप छींटे उड़ाने लगी। सत्यानाश, सेहन साफ करने की बजाय दीवारों को गंदा कर रही है। सुमेरा बेगम किचन से बाहर निकली तो दुख्तरे नेक अख्तर की कारकर्दगी पर सर थाम कर रह गई। उसी वक्त बैरूनी दरवाज़ा खुला था। ज़ुहैब भाई के साथ गजाला फूफो और आफाक ने अंदर कदम रखा। अपने कपड़ों पर गंदे पानी के बने नक्शे निगार को देखता आफाक हैरान परेशान खड़ा रह गया। घर में अफरा तफरी सी मच गई। सुमेरा बेगम का बीपी लो होने लगा। चकराते सर के साथ समझ नहीं पाई पहले मेहमानों का खैर मकदम करें या झाड़ू उठाए खड़ी इज़ा की इसी झाड़ू से छितरोल करें। वलीद के हंस के पेट में बल पड़ गए। गुल, एक बार फिर बताना, जब आफाक साहब ने अंदर कदम रखा तो कैसे? इज़ा ने ज़ोरदार झाड़ू घुमाई और उसके मुंह से एक बार फिर हंसी का फवारा फूट निकला। हाँ तो जिसका काम उसी को साजे, सारा कसूर बड़ी अम्मा का है। उनको किसने कहा था ये लंबी सी झाड़ू मुझे पकड़ा दें? और मुझे ख्वाब थोड़ी आया था कि एन उसी वक्त फूफो लोग भी आ जाएंगे। इज़ा खुद को बेकसूर साबित करने के लिए कोई 1000 तावीलें देने को घड़ने को तैयार थी। वैसे इज़ा शुक्र करो ये तो आफाक भाई थे जो मरवतन खामोश रहे। अगर उनकी जगह अगर ज़ुहैब भाई के कपड़ों पर तुमने ये नक्शे निगार बनाए होते तुम्हारी शामत तो पक्की थी। गुल की बात पर वो चिढ़कर बोली, अब कौन सा किसी ने कोई कसर छोड़ी है? उस वक्त सब मेहमानों के सामने उसकी खूब क्लास दी थी, सवाए ताई माँ के जिन्होंने नरमी से उसे अंदर जाने का कहते हुए उसकी जान बख्शी करवाई थी। माशाल्लाह हमारा आफाक इतना बड़ा हो गया है। ताया बंदर आए तो वो उन्हें देखकर उठकर खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। उन्होंने आगे बढ़कर उसके चौड़े कंधे पर थपकी दी थी। सब उस वक्त लाउंज में ही मौजूद थे। शुमाइला भाभी सबके लिए चाय बनाकर ले आई थी। अच्छा हुदा कि ससुराल वालों के बारे में बताएं, कैसे लोग हैं? अच्छी खाती पीती फैमिली तो है ना? गजाला फूफो ने चाय का कप उठाते हुए सुमेरा बेगम से पूछा। हमारी तरह के ही सफ़ेद पोश लोग हैं, नेक शरीफ इज़्ज़तदार। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन कोई मजबूत बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए ना। वैसे भी अब तो लोग अपनी बेटियों के लिए यही कुछ देखते हैं, अपना ज़ाती घर, गाड़ी, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस। भूखे नंगों को तो कोई भी अपनी बेटी उठाकर नहीं देता। अमेरिका में रहते हुए उनकी सोच भी कुछ कुछ मगरबी हो गई थी। हमारे लिए तो शराफत, नेक नामी और इज्जत ही सबसे बढ़कर है। जुनैद बहुत सुलझा हुआ लड़का है, हमारी हुदा की कदर करेगा। किस्मत अच्छी ना हो तो ये घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब धरे के धरे रह जाते हैं। बड़ी अम्मा ने रसानियत से कहते हुए बात समेट दी। बड़ी अम्मा के कहने पर शुमाइला भाभी गजाला फूफो को हुदा की शॉपिंग दिखाने के लिए उठी थी कि अली उनकी टांगों से लिपट गया। शुमाइला ने ज़ुहैब की तरफ देखा जो अपना चाय का खाली कप अपने कमरे में जाने के लिए मेज़ पर रखकर अपने कमरे में जाने के लिए उठे थे। ज़ुहैब, ज़रा अली को उठा ले, मैं थोड़ी देर में आकर आपसे ले लेती हूँ। झुक कर अली को उठाते हुए ज़ुहैब की तरफ बढ़ाया तो वो संजीदगी से कहने लगे, सारा दिन ऑफिस में दिमाग खपाओ, फिर घर आकर बच्चे भी संभालो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। वैसे भी मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ, आराम करूँगा। शुमाइला के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। ज़ुहैब का शुमार उन मर्दों में होता था जिन्हें शादी के फ़ौरन बाद ये वहम लाहक हो जाता है कि बीवी बच्चे की नाज बर्दारियाँ उठाते देखकर लोग उन्हें जन मुरीद ना समझने लग जाए। कमरे की हद तक तो ठीक था, लेकिन सब के सामने ये चाव चोंचले सख्त जहर लगते। बीवी को अपनी हद में रखकर उन्होंने अपने मर्दाना अना का परचम सरबुलंद रखा हुआ था। ताई अम्मी ने अली को उससे लेकर अपनी गोद में लिटा लिया था। नरमी से थपका तो उसकी आंखें नींद से बोझल होती बंद होने लगी। शुमाइला भाभी मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी आपको सारी शॉपिंग दिखाती हूँ फूफो। रात के चाय पर इज़ा और गुल हमेशा लॉन में ही पीती थी। नरम घास पर चहलकदमी करते अपना मग उठा के दुनिया जहान की बातें किए जाती। तुम्हें आफाक भाई कैसे लगे ईज़ा? मुझे तो लगता है अफसानवी किरदार सिर्फ अफसानों में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल किसी अफसाने के हीरो जैसे हैं। बहुत चार्म है इनकी शख्सियत में। इज़ा बोली थी। आफाक की शख्सियत, उसकी ड्रेसिंग, बात करने का अंदाज, सब कुछ बहुत मुतासर कुन था। गुल को ताई अम्मा की ने आवाज़ लगाई तो वो आई। अम्मा कहती डम डम की बाढ़ फलांग गई। इज़ा मुड़ी तो अचानक नज़र रात की रानी के पौधे के पास खड़े आफाक पर पड़ी। उसे अपनी तरफ देखता पाकर हल्का सा मुस्कुराया। चांद की मदर रोशनी में वो दोनों उसकी वहाँ मौजूदगी से मुकम्मल लाइलम थीं।
کمال ہے، کوئی ولایتی مہمان ہی ایسی جرت کر سکتا ہے، ورنہ ہمارے سیدھے سادے دیسی مہمان کہاں پہلے ہی دن بے تکلفی سے لان میں دندناتے نظر آئیں۔ ایزا نے غصے سے سوچا، یقیناً انہوں نے اس کا جامع تبصرہ سن لیا۔ وہ انہیں نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی تو وہ اپنی گمبھیر آواز میں بولے، معذرت نہیں کرو گی پیاری لڑکی؟ وہ پلٹی، کس بات کی معذرت؟ آفاق نے اس کی بڑی بڑی حیران آنکھوں میں جھانکا، پھر سر جھٹکتے ہوئے ہنس دیے، کسی بات کے لیے نہیں۔ اوہ، ایزا نے گہری سانس کھینچی، اس میں سارا قصور میرا نہیں تھا آفاق بھائی، آپ لوگوں کو دستک دے کر اندر آنا چاہیے تھا، اس کا مطلب ہے مجھے آپ کو سوری بولنا چاہیے۔ انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ ایزا سٹپٹا گئی، نہیں تو میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ جواب دے کر اس نے جلدی سے لان کی 2 اسٹیپ کی بنی سیڑھیاں طے کیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ کون سا جن پیچھے لگ گیا؟ سامنے آتے ولید سے ٹکراتے بچی۔ وہ اور عمار اس وقت باہر سے واپس آ رہے تھے۔ امریکہ والا جن، ایزا بڑبڑائی۔ ہاں، یہ اینک والا جن تو سنا تھا، یہ امریکہ والا جن؟ عمار نے اس کے عقب میں آتے آفاق کو دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ السلام علیکم آفاق بھائی، سنائی کیا حال چال ہے؟ اللہ، ایزا چکرائی۔ عمار اور ولید کو ان سے سلام دعا کرتے دیکھ کر اس نے اس بار جو سر پٹ دوڑ لگائی تو اپنے کمرے میں ہی جا کر دم لیا۔ 10 چیزیں پسند کی دلا دیں، پھر بھی مہارانی کا منہ بنا ہوا ہے۔ سمیرہ بیگم نے آتے کے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ صوفے پر پٹکے تھے۔ وہ بلیک میکسی تو نہیں لے کر دی نا؟ ایزا نے تڑک کر کہا، آج ان کا بازار کا آخری چکر تھا۔ سمیرہ بیگم لڑکیوں کو شاپنگ کرانے لے گئی تھیں۔ ایزا، گل، شمائلہ بھابھی اور ہدا بھی ساتھ تھی۔ اس کے 1-2 جوتے رہ گئے تھے، ڈرائیور کی ذمہ داری تھی حسب سابق ولید نے ہی اٹھائی تھی۔ سمیرہ بیگم کی کڑی نگاہوں اور کراری ہدایت کے باوجود لڑکیوں نے پورا دن لگا کر اپنی شاپنگ مکمل کی۔ کپڑے، جوتے، میچنگ جیولری، چوڑیاں۔ این مارکیٹ سے نکلتے وقت ایزا کی نظر اس سیاہ میکسی پر پڑی جس پر سفید موتیوں کا خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے ماں کی منتیں ترلے سب کر لیے، مگر ان کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، ایزا کا بری طرح اس میکسی پر دل آ گیا تھا۔ ولید، عقب میں کھڑے ولید کو مدد کے لیے پکارا، جس کے دونوں ہاتھوں میں بھاری بھرکم تھیلے تھے۔ اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ ایزا سلگی، خدا ایسا کنگال کزن کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ ہیرو کہتے کہتے کزن منہ سے نکل گیا۔ تب سے اس کا موڈ بری طرح آف تھا۔ گھر آ کر سمیرہ بیگم نے اس کی خوب خبر لی۔ اگر بچی کو وہ اتنی پسند آ گئی تھی تو آپ لے دیتی بھابھی۔ غزالہ پھپھو کے کہنے پر وہ فوراً بولی تھی، پورے 10,500 کی تھی غزالہ آپا، ویسے ہی اتنی مہنگائی ہے، ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہی تھی۔ بہت مشکل سے سب کی چیزیں کھینچ کھانچ کر پوری کی ہیں۔ 10,500 میری خوشی سے بڑھ کر ہیں کیا؟ آنسو تو اس لڑکی کی آنکھوں کی دہلیز پر ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ سمیرہ بیگم کا ہاتھ اپنی جوتی تک گیا۔ یہ لو پیسے اور صبح جا کر وہ میکسی لے آنا۔ آفاق نے والیٹ سے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ وہ بدکی، نہیں آفاق بھائی، میں تھوڑے ہیں اور دوں؟ انہوں نے مزید کئی ہزار کے نوٹ نکال لیے۔ ایزا نے گڑبڑا کر ماں کی طرف دیکھا۔ لے لو بیٹا، شاباش، غزالہ پھپھو نے کہا، اور تم سمیرہ بھابھی ایسے مت گھرو اب بچی کو۔ ایزا نے ہچکچاتے ہوئے نوٹ تھام لیے تھے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے آفاق بھائی۔ وہ ایسے مسکرائے جیسے کسی نادان بچے کی معصوم بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ تمہاری خوشی سے بڑھ کر نہیں۔ اگلے روز وہ ولید کے ساتھ جا کر اسی شاپنگ مال سے وہ میکسی لے آئی اور اترا کر سب کو دکھائی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، وہ بالکل کسی افسانے کے ہیرو کی طرح ہیں۔ گل کے کان کے پاس جھک کر اس سے سرگوشی کی تھی۔ اگلے روز ہدا کو مایوں بٹھا دیا گیا۔ بڑی اماں کا آرڈر تھا سارے فنکشن گھر پر ہی رکھے جائیں۔ انہیں یہ سخت ناپسند تھا کہ دلہن پارلر سے تیار ہو کر شادی ہال جائے اور پھر وہاں سے رخصت ہو کر سسرال۔ گل نے ڈھولکی رکھی، ایزا اور شمائلہ بھابھی نے حلق پھاڑ کر ایسی بے سری تانے لگائیں کہ سننے والیوں نے اپنے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ گیندے کے پھولوں سے سجے جھولے پر بیٹھی ہدا زرد دوپٹہ اوڑھے مسکراتی رہی۔ مہندی پر گل اور عمار نے جم کر تو لونگ میں لائچی تیرے پیچھے ہاں گواچی پر ڈانس کیا۔ بارات والے دن ایزا دلہا والوں کے استقبال کے لیے پھولوں کی پتیوں سے بھرا ہوا تھال اٹھانے کے لیے کمرے کی طرف بھاگی۔ ایک ہاتھ کی چٹکی سے سیاہ میکسی کو تھوڑا سا اوپر اٹھائے، دوسرے میں تھال لے کر پلٹی تو سامنے سے آتے آفاق سے بری طرح ٹکرا کر رہ گئی۔ پھول کی پتیاں اچھل کر چھت پر سے ہوتی ہوئی ان دونوں کے اوپر آ گئی۔ آفاق مسمرائز سا کھڑا رہ گیا۔ کبھی جھاڑو سے چھینٹے اڑاتی ہو، کبھی پھول نچاور کرتی ہو۔ ایزا کو ہنسی آ گئی۔ باہر سے گل پکار رہی تھی۔ وہ خالی تھال وہیں رکھتی دونوں ہاتھوں کی چٹکیوں سے میکسی کو تھوڑا اوپر اٹھائے باہر بھاگ گئی۔ آ بھی جاؤ ایزا، دلہا والے پہنچ گئے، پھول کہاں ہیں؟ گل نے اس کا بازو دبوچا۔ اڑ گئے۔ ایزا نے اطمینان سے ہاتھ جھاڑے۔ گل اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہمیشہ سادہ حلیے میں رہنے والی ہدا پر دلہن بن کر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ آف وائٹ 3 پیس سوٹ میں جنید بھی بہت شاندار لگ رہا تھا۔ اوف، میرا آئٹم نمبر تو رہ گیا۔ ندا، زارا، میرا ماہی چھیل چھبیلا تو لگانا۔
ایزا نے سینڈل اتارتے ہوئے اسٹیریو سسٹم کے پاس کھڑی ندا سے کہا۔ تم ڈانس نہیں کرو گی ایزا، ولید نے اس کے پاس آ کر کہا تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ سلکی سیدھے بال کھلے چھوڑے، نیٹ کے دوپٹے کو کندھے پر گزار کر باندھا۔ کچھ سنا تم نے ایزا؟ میں تمہیں ڈانس کرنے سے منع کر رہا ہوں۔ ٹراؤزر کرتی پر رنگ برنگے سٹالر پہنے والی ایزا کا یہ روپ اتنا دلکش تھا کہ ولید کا دل چاہا اس پر پہلی کے بعد دوسری نظر بھی صرف اسی کی پڑے۔ کجا کہ اس بھرے پنجال میں اس کا ڈانس کرنا۔ اس آئٹم سانگ کے لیے اس سے کئی دنوں تک پریکٹس کی تھی، لیکن اب ولید نے منع کر دیا تو بس کر دیا۔ ایزا دوبارہ سے دوپٹہ کھل کر سینڈل پہننے لگی۔ اوفو، پتہ نہیں وہ کون سی مائیں ہوتی ہیں جو بیٹیوں کی شادیوں پر تیار ہو کر کلچ ہاتھ میں تھامے اسٹیج پر بیٹھی آرام سے فوٹو شوٹ کروا رہی ہوتی ہیں۔ مہمانوں کو دیکھ دیکھ کر گرتی پڑتی ہماری ماؤں کو تو حواس باقی میں ہی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ گل سخت جھلائی ہوئی تھی۔ اسمیرا چچی کے کہنے پر وہ تائی اماں کو ڈھونڈنے اسٹیج سے نیچے اتر کر پورے پنڈال کا چکر لگا آئی تھی، لیکن وہ انہیں ایک کونے میں کسی ممانی کو نہ جانے کون سے قصے سناتی کھڑی نظر آ گئی تھی۔ بس کر دو ہدا، میک اپ خراب ہو جائے گا۔ رخصتی کے وقت شمالہ بھابھی کی لاکھ ہدایت کے باوجود ہدا خوب روئی۔ سارا میک اپ واٹر پروف ہے بھابھی، سو سو کرتی گل نے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ یہ تو انہیں بھی معلوم تھا، وہ بس ہدا کو یوں رونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ بڑی اماں نے ڈھیر ساری دواؤں کے ساتھ تاروں کی چھاؤں تلے اسے رخصت کیا۔ بس کرو ایزا، اتنا تو ہدا پہ خود بھی نہیں روئی اپنی رخصتی پر جتنا تم رو رو کے ندی نالے بہا رہی ہو۔ ویسے ہی پورے ملک میں بارشوں کی وجہ سے سیلاب میں تباہی مچا رکھی ہے۔ تمہاری یہ بن بادل کی برسات کہیں میرے دل کی بستی ہی نہ ڈبو دے۔ برآمدے کی گرل کے ساتھ کھڑی ایزا سے ولید نے ایسے انداز سے کہا کہ اس سے جھٹ سے اپنی ہتھیلیوں سے گیلے رخسار رگڑ ڈالے تھے۔ ولید مسکرا کر رہ گیا۔ بہت نصیب والے ہوتے ہیں وہ والدین جو اپنی زندگی میں ہی اولاد کے فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ سمیرا بیگم کو اداس اور ملول دیکھ کر بڑی اماں نے نرمی سے ان کا ہاتھ دبایا تھا۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ سب نے ان کا بہت ساتھ دیا، لیکن شریک کے حیات کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ ایک کسک سی ان کے دل میں جاگی۔ اگر مہربان زندہ ہوتے تو اپنی ہدا کو خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے۔ غیروں میں بیٹی بیانا کوئی آسان کام نہیں، اپنے ہاتھوں سے جان نکال کر دوسروں کی ہتھیلی پر رکھنا پڑتی ہے۔ غزالہ پھپھو نے ایک افسردہ سانس بھری تھی۔ ہدا کے جوڑ کا کوئی خاندان میں نہیں تھا، ورنہ میں اسے بھلا غیروں میں جانے دیتی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے چھوٹے بچوں کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ اماں نے مسکراتے ہوئے ایزا کو دیکھا تھا جسے ولید اپنے موبائل پر شادی کی پکس دکھا رہا تھا۔ ہاں اماں جان، ویسے آپ لوگوں نے کیا طے کر رکھا ہے؟ تایا ابا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے جبکہ باقی سب اس وقت لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ بھائی میں نے تو کہہ دیا ہے، زندگی بچوں نے گزارنی ہے تو فیصلے کا حق بھی انہیں کو دیا جائے۔ وہ زمانے تو گئے جب ماں باپ بنا پوچھے بنا بتائے جس کھونٹے سے باندھ دیتے تھے ساری عمر اسی کھونٹے کے گرد چکر کاٹتے ہی گزر جاتی۔ بڑی عمر روشن خیال خاتون تھی، انہوں نے اپنے گھر میں کچھ حدود و قیود واضح کر رکھی تھی۔ نام نہاد آزاد خیالی انہیں پسند نہیں تھی، لیکن وہ دکیان اسی تنگ نظری کو بھی سخت ناپسند کرتی تھی۔ میں جب سے بولنا شروع کیا تب سے کہہ رہا ہوں کہ اس گل گوبھی کے پھول سے ہی شادی کروں گا۔ مار اس قدر برجستہ بولا تھا کہ سب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ گل نے جھینک کر سر جھکا دیا۔ 100 دفعہ بسم اللہ۔ سمیرا چچی نے اسی وقت اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر اسے پہنا دی۔ مبارک سلامت کا شور بلند ہوا۔ غزالہ پھپھو نے ولید کو دیکھا۔ کیا ارادے ہیں صاحبزادے؟ وہ مسکرایا۔ ارادے تو بہت نیک ہیں، سیدھی طرح سے بتاؤ لڑکی۔ بڑی ماں نے مصنوعی روپ سے اسے جھاڑا۔ اچھا ہے مل بیٹھ کر سب کو ایک ساتھ نپٹا لے۔ بتا دوں گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، پہلے میں خود تو مطمئن ہو جاؤں۔ ایزا نے جھٹکا کھا کر اسے دیکھا تھا۔ مذاق کر رہا ہے؟ تائی اماں نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ ابھی میرے ساتھ کسی کو منسوب کرنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایزا کے چہرے کی رنگت پل بھر میں متغیر ہونے لگی۔ یہ سب کیا تھا ولید؟ گل تیز تیز قدموں سے چلتی اس کے پیچھے کمرے میں آئی۔ کیا؟ وہ استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ انگلی میں پہنائی جانے والی ایک انگوٹھی نے جس کی شخصیت کو آج ایک نیا اور انوکھا اعتماد بخش رہا تھا، لیکن اس وقت وہ بہت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ تم نے ایزا کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہیں کسی اور کو تو پسند نہیں کر بیٹھے؟ ایسا پوچھتے ہوئے اس کا اپنا دل جیسے کسی اندر ڈوب کر ابھرا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں، شادی تو میں ایزا سے ہی کروں گا، لیکن گل نے بے صبری سے پوچھا۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے اس سے پہلے میں ایزا کے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سنوں۔ گل نے گہری سانس اپنے اندر اتاری تھی، پھر افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے، پھر اس بے تکی خواہش کی وجہ۔ محبت کرنا اور محبت کا اظہار کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ بس میں چاہتا ہوں وہ ایک بار مجھ سے کہے کہ وہ مجھے اتنا چاہتی ہے کہ میرے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جس دن میری یہ خواہش پوری ہوگی اسی وقت جا کر بڑی اماں سے کہوں گا ایزا میرے نام کر دیں۔
اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو؟ گل نے اسے کسی بھی ممکن نقصان سے خبردار کرتے ہوئے پوچھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ پورے یقین سے بولا۔ باہر دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ایزا اپنا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے مڑی اور بھاگتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اوف اللہ، ہدا آپ اب کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ شادی کے بعد ہدا پہلی بار اپنے شوہر کے ہمراہ آئی تھی۔ داماد کی خوب آبھگت کی گئی۔ ہدا کو وہاں چھوڑ کر وہ کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا تھا۔ گل کی بے ساختہ تعریف پر وہ جھیم کر مسکرا دی۔ مجھے چھوڑو، اپنی سناؤ۔ میرے جاتے ہی چپکے سے منگنی بھی کر لی؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو اس نے اشارے سے ہنستے ہوئے کہا، گھر کی مرغی دال برابر والا معاملہ ہوا ہے۔ بھلا ایسے ہوتی ہیں منگنیاں؟ نہ لڈو بٹے نہ پٹاخے پھوٹے۔ ارے بھائی، لڈو بھی بچیں گے، پٹاخے بھی پھوٹیں گے، خیر سے وہ وقت آئے تو صحیح۔ شمائلہ بھابی نے دسترخوان لگانے کے لیے اٹھتے ہوئے کہا، جنید کو فون ملاؤ بیٹا، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کب تک آئے گا؟ تائی اماں کی بات پر وہ سر ہلاتی جنید کا نمبر ملانے لگی۔ ایزا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ جنید سے بات کرنے کے بعد ہدا نے چاروں اور نگاہیں دوڑائیں۔ کل سے طبیعت کچھ خراب تھی اس کی، میڈیسن لے کر سوئی ہوئی ہے۔ سمیرہ بیگم نے جواب دیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس کو دیکھ لوں۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ ایزا، ہدا نے اس کے سر کے اوپر سے کمبل کھینچ کر اتارا۔ وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا میری جان؟ ہدا اس کے اس طرح رونے سے ایک دم پریشان ہو گئی۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ ایزا سنبھلی۔ وہ کیا بتائے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نہیں، میرے لیے میری عزت نفس سے بڑھ کر کچھ اہم نہیں۔ اس نے فوراً اپنے گیلے رخسار رگڑ ڈالے تھے۔ آپ کی بہت یاد آ رہی تھی ہدا آپ ہی۔ ہدا کے لبوں سے بے ساختہ گہری سانس نکلی۔ بالکل پاگل ہو تم، اس نے آہستہ سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اچھا اٹھو، چل کر کھانا کھاتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ باہر سے جنید کی آواز آ رہی تھی۔ ہدا اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز آپ ہی، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں ابھی کچھ دیر سوؤں گی۔ ہدا اسے پیار کرتی باہر گئی تو اس نے پھر سے منہ تک کمبل تان لیا۔ علی کو اٹھائے شمائلہ نے دوسرے ہاتھ میں طے شدہ کپڑوں کو سینے سے لگائے اپنے کمرے میں آئیں تو زہیب لیپ ٹاپ پر اپنے کسی کام میں مصروف تھے۔ علی کو بیڈ پر بٹھا کر وہ الماری میں کپڑے رکھنے لگیں۔ علی نے ایک دم رونا شروع کر دیا۔ زہیب نے ذرا کی ذرا لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ شمائلہ نے جلدی سے الماری کا پٹ بند کیا اور علی کو اٹھا کر باہر چلی گئی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، سکون کو نگل کر بے سکونی پیدا کرنے والی خاموشی۔ زہیب نے لیپ ٹاپ بند کر کے پرے کھسکا دیا۔ باہر غزالہ چہل قدمی کی غرض سے لان میں آئی تو وہاں پہلے سے موجود ٹہلتا آفاق ان کو آتا دیکھ کر رک گیا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے ممی، اور اس کی ضروری بات سن کر لمحہ بھر کے لیے چپ سی رہ گئی۔ اس کے سر کے عقب میں جھانکتا چاند بہت مدھم تھا آج، اکا دکا ٹمٹماتے ستارے۔ میں ایزا سے شادی کرنا چاہتا ہوں ممی، آپ پلیز بڑی اماں سے اس سلسلے میں بات کریں۔ سینے پر بازو باندھے اس نے سنجیدگی سے اپنی بات دہرائی تھی۔ وہ بہت میچور ہے آفاق، میں جانتا ہوں، اس نے اطمینان سے کہا، لیکن تمہیں تو بیوقوف سی جذباتی لڑکیاں کبھی پسند نہیں رہیں۔ انہوں نے اسے کچھ یاد دلانا چاہا، وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ پسند بدل بھی تو جاتی ہے ممی، اسی بات کا تو ڈر ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی تھی۔ صبح صبح ہڑبونک سی مچی ہوئی تھی۔ ہدا کے سسرال سدھارتے ہی ناشتے کی ذمہ داری اکیلی شمائلہ بھابی پر پڑتے دیکھ کر بڑی اماں فوراً الرٹ ہو گئی۔ صفائی، کپڑے، برتن کے لیے کل وقتی اور جز وقتی ملازمہ کی موجودگی کے باوجود بڑی اماں نے گھر کے امور سب خواتین میں منصفانہ بانٹ کر گھر کے ماحول اور نظم و ضبط کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا۔ ایزا اور گل پر پڑھائی کی وجہ سے مکمل کام کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تھی، لیکن ان دنوں دونوں گریجویشن کے بعد بالکل فارغ تھیں۔ بڑی اماں نے سنجیدگی سے انہیں کچن کے کاموں میں لگانے کا سوچا۔ بقول ان کے انہیں شوق پیس قسم کی لڑکیاں سخت ناپسند ہیں اور وہ اپنی پوتیوں کو گھریلو امور میں طاق دیکھنا چاہتی ہیں۔ گل تو پھر بھی آسانی سے ہاتھ آ جاتی، لیکن ایزا، یار یہ ایزا کہاں ہے؟ ولید کے پوچھنے پر گل طنزیہ بولی، کیوں؟ پھر کوئی ادھار چاہیے؟ بقومت اسے آنکھیں دکھاتا ولید اٹھ کھڑا ہوا کہ سامنے سے شمائلہ بھابی اپنے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ ولید میرے پیارے بھائی، جلدی سے گاڑی نکالو، علی کو ڈاکٹر کے ہاں لے کر چلنا ہے، صبح سے اس کے موشن نہیں رک رہے۔ تمہارے زہیب بھائی میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے۔ بنا ولید کی کسی بات کا جواب سنے اسے بازو سے پکڑ کر گراج کی طرف بڑھ گئیں۔ کمال ہے، جب سے لوگوں کی پروموشن ہوئی ہے ہمیں تو لفٹ کرانا ہی چھوڑ دی۔ گل کو سیڑھیوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر عمار راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ کیا منگنی کروا کر ساری لڑکیاں ایسے ہی اپنے منگیتروں کو نظر انداز کر کے ان کے دل جلانے کا سامان پیدا کرتی ہیں؟ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود منگنی کے بعد یہ ان کا پہلا باضابطہ ٹاکرا تھا۔ جھجک تھی یا لحاظ، گل جان بوجھ کر اس کے سامنے آنے سے ہچکچائی تھی۔ تم سے کہہ رہا ہوں میڈم، آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال جواب موصول نہیں ہو رہا۔
دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر شرارت سے مسکراہٹ دباتی وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ بڑی اماں نے حیرانی سے بیٹی کا چہرہ دیکھا تھا۔ ایزا کے لیے آفاق کا رشتہ؟ آپ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہیں اماں؟ انہیں ماں کی حیرت پر حیرت ہوئی تھی۔ بڑی اماں نے طویل سانس اپنے اندر اتاری۔ جہاں اورا نے بہت شروع میں اپنے ولید کے لیے ایزا کا کہہ رکھا ہے، بچوں کی بھی یہی مرضی ہے، لیکن اس دن ولید نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ فوراً بولی تھی، ہاں لیکن پلیز اماں، میرے اکلوتے بیٹی کی خوشی کا سوال ہے، اگر ولید آپ کا پوتا ہے تو آفاق بھی کوئی غیر نہیں۔ آپ رضامندی دے دیں تو بھائی جان اور بھابھی سے میں خود بات کر لوں گی۔ میری رضامندی سے زیادہ ضروری بچوں کی اپنی رضامندی اور خوشی ہے۔ بات منہ سے نکلی تو پھر بڑی اماں کے کمرے تک محدود نہیں رہی۔ سمیرا چچی اور تائی اماں نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آپ ایزا سے تو پوچھ لیں، اگر وہ انکار کرتی ہے تو میں دوبارہ ایسی کوئی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گی۔ بہرحال زبردستی کی قائل تو میں خود بھی نہیں ہوں۔ غزالہ پھوپھو نے انہیں جیسے کسی مشکل سے نکلنے کے لیے آسان راستہ فراہم کیا تھا۔ آفاق کی خوشی ایک طرف، لیکن تمہاری رضامندی کے بغیر میں انہیں کوئی حوصلہ مند جواب نہیں دوں گی بیٹا۔ ایزا کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے ماں کو دیکھے گئی۔ بولو ایزا، تمہیں سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ ایزا کا پہلا قدم پرخار راستے پر پڑا تھا۔ اس نے آفاق کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ دل نے خوب واویلا مچایا، لیکن اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ اگر ایزا راضی ہے تو پھر انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تایا ابا نے بات سمیٹ دی۔ تائی اماں کو ایزا بہت عزیز تھی۔ اگر ولید اس دن ایزا کے لیے حامی بھر لیتا تو انہوں نے سوچا، خیر اللہ بچی کا نصیب اچھا کرے۔ سر جھٹکتے ہوئے انہوں نے فراق دلی سے چپ چاپ بیٹھے ایزا کا ماتھا چوم لیا تھا۔ ولید کو آج ہی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے اپائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا۔ وہ بھی ڈھنگ سے سب کے ساتھ اپنی خوشی شیئر بھی نہیں کر پایا تھا کہ اسے لگا کہ کسی نے اس کے حواسوں پر بم گرا دیا ہے۔ ایزا نے آفاق کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ فوراً اٹھ کر لاؤنج کی طرف آیا۔ آپ کو یاد ہے اماں، ایک دفعہ جب میں یہاں سے جا رہی تھی تو ایزا میری ٹانگوں سے لپٹ کر کتنا روئی تھی کہ پھوپھو ساتھ جانا ہے۔ تب میں نے اسے بہلانے کو کہہ دیا تھا کہ ابھی آپ بہت چھوٹی ہو، اپنے امی ابو کے بغیر نہیں رہ سکو گی، جب بڑی ہو جاؤ گی تو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اب تو اپنی بھتیجی کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ غزالہ پھوپھو نے اپنے پاس بیٹھی ایزا کو محبت سے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا۔ ولید نے بے یقینی سے بالکل سامنے بیٹھی ایزا کو دیکھا، جس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میری پہلی خوشی ہے، میں تو سب کچھ دھوم دھام سے کروں گی۔ ماں کی بات پہ آفاق ایزا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ ایزا خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ ولید اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ ایزا رکو، وہ رک گئی تھی۔ مڑ کر اسے دیکھا جو قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایزا، تم اس کی گردن کی گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ وہ اس سے شکوہ کرے، جھگڑا کرے یا ناراض ہو، لیکن کس لیے؟ نہ تو بڑوں میں باقاعدہ بات طے ہوئی تھی، نہ انہوں نے آپس میں کوئی عہد و پیمان باندھے تھے۔ ایک خاموش انکہا سا تعلق تھا جو بننے سے پہلے ٹوٹ گیا۔ مجھے مبارکباد نہیں دو گے ولید؟ اس نے مسکراتے ہوئے ولید کی آنکھوں میں جھانکا، جس کے سارے سوال گونگے ہوئے تھے۔ تم نے کبھی بتایا نہیں تمہیں امریکہ جانے کا اتنا شوق ہے۔ گل کو خوب تپ چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے خود کو جب بھی تصور میں عمار کے ساتھ دیکھا، ولید کے ساتھ ایزا ہی اسے نظر آئی تھی، لیکن اب جیسے سب کچھ ایک دم الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ مجھے امریکہ جانے کا کبھی شوق نہیں رہا، ایزا نے سکون سے جواب دیا۔ تو پھر؟ گل نے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ لیے۔ تو پھر کیا گل؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جب تمہاری منگنی ہوئی تھی تب میں نے تو ایسی تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ گل ایک دم ڈھیلی پڑی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد شمائلہ بھابھی کچن سمیٹنے لگی تو گل نے علی کو ان سے لے لیا اور بڑی اماں کے پاس جا کر کھلانے لگی۔ ایزا اپنا چائے کا کپ اٹھا کر لان میں چلی آئی تھی۔ چنبیلی کے پاس پشت کیے کھڑے آفاق کو دیکھ کر اس نے فوراً قدم واپس موڑے تھے، لیکن اسی وقت آفاق نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایزا اس کے ہاتھوں میں جلتا سگریٹ دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ آپ اسموکنگ کرتے ہیں؟ ناگوار بو محسوس کر کے ناک چڑھاتے پوچھا۔ چھوڑ دوں؟ اس کے قریب آ کر کھڑے ہوتے اس نے اس انداز سے پوچھا کہ ایزا گڑبڑا کر رہ گئی، پھر قدرے توقف کے بعد بولی، میری خاطر اسے چھوڑ دیں گے؟ وہ میں نے خزی سے مسکرایا، تمہاری خاطر کچھ بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ تو پھر امریکہ چھوڑ دیں، اس نے ایک دم سے کہہ دیا۔ حب الوطنی اچھی چیز ہے، لیکن سچ کہوں تو پاکستان رہنے کے لیے بالکل موزوں جگہ نہیں ہے۔ اپنا گھر قیمتی ساز و سامان سے نہ سجا ہو، پھر بھی اپنا اپنا ہی رہتا ہے، ہر مشکل اور آزمائش سے بچنے کے لیے محفوظ ترین پناہ گاہ۔
سینے سے بازو باندھے سر اٹھا کر کھڑی ایزا نے اپنا موقف اس پر واضح کیا تھا۔ آفاق نے سر جھٹکا۔ محض کتابی باتیں ہیں ساری۔ ایزا نے کندھے اچکائے۔ اسے نظریاتی اختلاف کہتے ہیں، کہہ کر ڈم ڈم کی باڑ پھلانگتی اوپر آ گئی تھی۔ اگلے جمعے کو نکاح کی تاریخ مقرر کی گئی۔ غزالہ پھپھو کی خواہش تھی کہ ایزا آفاق کے ساتھ جا کر ساری شاپنگ اپنی پسند سے کرے۔ انہوں نے اجازت طلب نظروں سے بڑی اماں کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے غزالہ، اچھا ہے ایزا سب کچھ اپنی پسند سے لے آئے، آخر بچوں کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ تائی اماں کے کہنے پر انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ ایزا جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر حامی بھر لی۔ واپسی پر اسے ڈھیر سارے شاپنگ بیگز کے ہمراہ آفاق کے ساتھ آتا دیکھ کر ولید کے اندر کہیں سے دھواں اٹھنے لگا۔ 75,000 کا پستے رنگ کا کامدار فراک، میچنگ کا نفیس سیٹ، جوتے، کپڑے، بیگ، کاسمیٹک، سمیرہ بیگم کو غش آنے لگے۔ کیا ضرورت تھی اتنا سب کچھ لینے کی، وہ بھی اتنا مہنگا؟ انہوں نے دبیزہ زبان میں اسے ڈانٹا۔ میں نہیں لے رہی تھی امی، انہوں نے خود ہی لے لیا سب کچھ، ایزا نے آہستہ سے کہا۔ وہ انہیں بتا نہیں سکتی تھی کہ عفان کے ساتھ شاپنگ کرتے وقت وہ ضبط کے کن کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا غیر آرام دہ اور بے بس محسوس کیا تھا۔ ہاتھ پکڑنے سے لے کر کمال بے تکلفی سے اس کی کمر میں بازو حمائل کرنے کی کوشش کرتے، شاپنگ کرواتے ہوئے آفاق کا چند گھنٹوں کا ساتھ اس کے لیے ننگی تلوار پر چلنے کے مترادف تھا۔ یہ آپ کا امریکہ نہیں ہے آفاق، اس نے دبی آواز میں انہیں ٹوکا۔ او کم آن، ڈونٹ بی کنزرویٹو۔ وہ ناگواری سے اسے ٹوک گیا تھا۔ ایزا نے لب بھینچے، لیکن اسے مغربی طرز کے بیہودہ ملبوسات نکلواتا دیکھ کر وہ خاموش نہیں رہی۔ میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی آفاق، اس نے جیسے احتجاج کیا۔ تمہیں پہننے چاہیے ڈیئر، تمہارے اتنے فلیکسیبل فگر پر بہت سوٹ کریں گے۔ اس کی جسامت کو بغور یوں دیکھا جیسے وہ کسی دکان کے شو کیس میں سجا کوئی خوبصورت شو پیس ہو۔ سیلز مین کے سامنے ایزا ہماری شرم کے زمین میں گڑ گئی۔ ایک وہ تھا ولید گردن میں لاپرواہی سے اسٹالر ڈالے، جس کے ساتھ ایک ہی صوفے پر بیٹھنے کے باوجود اسے کبھی اپنے آپ میں سمٹنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ نام ایزا کا تھا، جبکہ ساری شاپنگ آفاق نے اپنی پسند اور مرضی سے ہی کی تھی۔ آخر میں ایک مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں کینڈل لائٹ ڈنر، سب کچھ بہت خوبصورت اور خوابناک سا تھا۔ اگر اس وقت آفاق کی جگہ ولید ہوتا تو اس کے خیال کی رو پھر سے پلٹی تھی۔ تم نے اتنی خوبصورت زندگی کا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، ہے نا؟ ایزا نے گہری سانس کھینچتے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں خوبصورت، لیکن انچاہی، اس نے محض سوچا۔ اس کے دل پر ڈھیر سارا بوجھ آن پڑا۔ آفاق کی موجودگی میں اس کے لیے کھل کر سانس لینا تک مشکل ہو گیا۔ وہ بہت خود پسند تھا، ہوا کا مخالف رخ بھی اپنی طرف موڑنے والا۔ ایزا کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ میں تھک گئی ہوں آفاق، گھر چلیں۔ کمال ہے، تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو گھر تو کیا اس وقت پوری دنیا بھول جاتی۔ میں ان لڑکیوں جیسی نہیں ہوں۔ ایزا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں تم بہت مختلف ہو۔ اس کے رخسار کو ایک نرم سی چٹکی سے سہلاتا وہ مسکرایا تھا۔ ایزا نے خود کو ضبط کی آخری حد پر کھڑے پایا۔ رات بھر وہ سو نہیں سکی تھی۔ اپنی آئندہ زندگی کا ہولناک نقشہ اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ بے حد خوبرو آفاق کو اپنی وجاہت اور اسٹیٹس کا بھرپور احساس تھا۔ اگر ولید نہیں تو پھر آفاق ہی کیوں؟ ایزا کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی لیے وہ اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ صحن میں ہی سب کرسیاں لگائے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ کچن میں گل پکوڑے تل رہی تھی۔ دوسرے چولہے پر شمائلہ بھابی نے چائے کا پانی رکھا۔ سنو غزالہ، عابد سے کہو بہت رہ لیا پردیس میں، بس اب سب کچھ سمیٹ کر یہاں آ جائے۔ تائی ابا نے غزالہ پھوپھو سے کہا تو ان کے کچھ کہنے سے قبل آفاق بول پڑا۔ کم آن ماموں، سب لوگ آگے کا سوچتے ہیں، آپ مزید پیچھے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں ایک چبھن سی تھی۔ میاں صاحبزادے، ابھی تم نے اپنے ملک کی آزادی کا مزہ نہیں چکھا، اس لیے ایسا کہہ رہے ہو۔ آفاق نے ناگواری سے لب کچلا۔ وہ اپنے پرپوزل پر ان سب کے لیے لاٹری نکل آنے کا رد عمل کا خواہش مند تھا، لیکن یہاں الٹا سب اپنی زمین کا راگ الاپ جا رہے تھے۔ غزالہ کو اتنی دور بھیجتے وقت ہمارے دل میں ہزاروں خدشے تھے، لیکن ایزا اس میں تو جان ہے ہماری، ہمارے گھر کی رونق ہے۔ اس کے دور جانے کا سوچ کر ابھی سے ہی دل میں ہول اٹھنے لگتے ہیں۔ بڑی اماں کا لہجہ نمی سے بوجھل ہو گیا تھا۔ اس کی بچکانہ شرارتوں، لاابالی حرکتوں کی وجہ سے سارا دن چھڑی لے کر ہانکتی، ڈانٹ پلاتی۔ بڑی اماں اس کے دور چلے جانے کا سوچ کر آبدیدہ ہو رہی تھی۔ ایزا آنسو بھری آنکھیں لے کر پلٹی، تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ سامنے ولید آ گیا۔ اسے آج ہی پے ملی تھی، بٹوے سے سارے پیسے نکال کر ایزا کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا ادھار چکا رہا ہوں۔ ولید نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، بڑی شیو سرخ آنکھیں۔ وہ ادھار نہیں تھا ولید، اس نے سارے نوٹ دوبارہ اس کے ہاتھ میں تھما دیے، منہ پر ہاتھ رکھے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔
شام کو نکاح کی تقریب تھی، صرف قریبی احباب کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ ہدا اور گل کے لاکھ اسرار کے باوجود ایزا پارلر سے تیار ہونے پر رضامند نہیں ہوئی تھی۔ شمائلہ بھابی نے اسے گھر پر ہی تیار کر دیا۔ ارے واہ، مجھے اندازہ نہیں تھا میں اتنی اچھی بیوٹیشین بھی ہوں۔ ارے واہ، مجھے اندازہ نہیں تھا میں اتنی اچھی بیوٹیشین بھی ہوں۔ من موہنی سیزا کی نوک پلک سنوار کر اس کا جائزہ لیتی شمائلہ بھابی نے فرضی کالر اکڑائے تھے۔ اپنے گل کے لیے ابھی سے ایڈوانس اپائنٹمنٹ نہ لے لیں کیوں گل؟ ہدا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بولی، جی نہیں، میں آپ کی بہن کی طرح قدرتی حسن سے کی دولت سے مالا مال تو نہیں ہوں کہ دو چار الٹے سیدھے برش پھروانے سے اپسرا لگنے لگوں۔ شمائلہ بھابی اسے گھورتے ہوئے سامان سمیٹنے لگی۔ نکاح سے پہلے تایا ابا نے اکیلے میں غزالہ اور آفاق سے حق مہر طے کرنے کی بات کر دی۔ گلشن آباد والا گھر یا جوہر کالونی والا فلیٹ، دونوں میں سے کوئی ایک ایزا کے نام حق مہر میں لکھ دیں۔ تایا ابا کی بات پر غزالہ پھپھو نے آفاق کی طرف دیکھا جن کے ماتھے پر ان گنت شکنیں ابھر آئی تھیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے ماموں؟ بات اعتبار کی نہیں، سیکیورٹی کی ہے بیٹا، وہ رسانیت سے بولے تھے۔ غزالہ، تمہیں تو ہمارے رسم و رواج کا پتہ ہے نا، حق مہر میں زمین زیور لکھوانا ہمارے پرکھوں سے چلا آ رہا ہے۔ تمہاری شادی کرتے وقت ابا جان نے عابد سے ان کے آبائی گھر میں سے ان کا شرعی حصہ تمہارے نام لکھوا کر ہی نکاح پڑھانے کی اجازت دی تھی۔ غزالہ پھپھو نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں بھائی جان، لیکن اب دور بدل گیا ہے۔ ویسے بھی یہ سب چیزیں تو غیروں میں دیکھی جاتی ہیں، اپنوں پہ تو انسان آنکھیں بند کر کر اعتبار کر لیتا ہے۔ آفاق نے انہیں جگاتے ہوئے کہا، دور بے شک بدل چکا ہے، لیکن اپنے جگر کے ٹکڑے دوسروں کے حوالے کرنے والے والدین کے خدشات و تحفظات ابھی تک وہی ہیں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بہرحال تم دونوں سوچو، اس بارے میں مناسب رہے گا عابد سے بھی مشورہ کر لو۔ بھائی جاتے وقت انہوں نے آفاق کے کندھے کو تھپ تھپایا تھا۔ تمہیں بھائی جان سے اس انداز میں بات نہیں کرنا چاہیے تھی آفاق، ان کے جانے کے بعد غزالہ نے آفاق کو سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ باتیں سنی ہیں آپ نے ان کی؟ سیکیورٹی مائی فٹ، مجھے یہ سب کچھ بہت انسلٹنگ لگ رہا ہے مامی۔ آپ ماموں کو صاف صاف بتا دیں، مجھے ان کی شرط منظور بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر انہیں ایزا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا تو مجھ پہ ٹرسٹ کرنا ہوگا، ورنہ عین نکاح کے وقت انکار کرنے کا مطلب تو وہ خود بھی سمجھتے ہوں گے۔ تمہیں ایزا سے مطلب ہے، باقی سب کچھ چھوڑو۔ ابھی میں اماں سے بات کرتی ہوں، شاید وہ بھائی جان کو سمجھا پائیں، یا پھر سمیرا بھابی۔ انہوں نے گویا اس کے غصے پر بند باندھنے کی کوشش کی تھی۔ بھائی جان اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ آفاق کو قائل کرنا بھی بہت مشکل تھا، اوپر سے نکاح کا وقت ہو گیا تھا، مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہاں وہ تو بھول ہی جائے، میں اسے دوبارہ کبھی یہاں قدم رکھنے دوں گا۔ اور اس سے زیادہ سننے اور سہنے کی سکت تھی بھی اور اس سے زیادہ سننے اور سہنے کی سکت نہیں تھی ولید میں۔ وہ تیر کی تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ ایزا کو تیار کر کے لاؤنج میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اپنی گود میں رکھے دونوں ہاتھوں کو گھورتی وہ اس وقت خالص ذہنی کیفیت میں گویا ارد گرد سے بے نیاز بیٹھی تھی کہ ایک جھٹکے سے جھکا سر اوپر اٹھایا۔ یہ نکاح روک دے بڑی اماں، ولید بڑی اماں کے قدموں میں بیٹھا کہہ رہا تھا۔ میں ایزا سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز ایزا مجھے دے دیں۔ بڑی اماں دم بخود رہ گئی۔ ایک نظر قدموں پہ ہاتھ رکھے پوتے کو دیکھا، دوسری نظر کے حساب میں بہت سارے لوگ آ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے اماں جان؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایزا تو میرے آفاق، غزالہ پھپھو سب کچھ بھول بھال کر آگے بڑھی تھی۔ تمہارے بیٹے نے میرا مان نہیں رکھا غزالہ، بات صرف زمین کے ایک ٹکڑے کی نہیں تھی۔ وہ میرا دل رکھنے کی خاطر ہی میری شرط ماننے کی حامی بھر لیتا تو میری نظروں میں سرخرو ٹھہرتا، لیکن جسے رشتوں کے احترام، بڑوں کے مان، ان کے تقدس کا ہی پتہ نہیں، اس کے ہاتھ میں اپنی لاڈوں پلی بھتیجی کا ہاتھ تھما کر میں اپنے مرحوم بھائی اور بیوہ بھابھی کی نظروں میں تا قیامت سرخرو نہیں ہو سکوں گا۔ تایا ابا نے فیصلہ سنا دیا۔ آفاق نے غصے میں وہ کچھ بھی کہہ ڈالا جس نے اس کی شخصیت پر بڑے سے خوبصورت پردے چاک کر دیے تھے۔ غزالہ پھپھو الگ شرمسار بھوکلائی تھی۔ نکاح خواہ آ چکے تھے۔ لاؤنج میں گہما گہمی سی مچ گئی۔ سمیرا چچی نے سارے اختیارات بڑی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ولید کو حیرت کا بت بنیزہ کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ بڑی اماں نے پرمسرت لہجے میں کہا، نکاح شروع کریں مولوی صاحب۔ کیوں گل، خوشی کے اس موقع پر ہمارا مشہور زمانہ تو لونگ میں الائچی پہ ایک ڈانس تو بنتا ہے نا۔ امار کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کچھ غلط ہوتے جیسے ایک دم ٹھیک ہو گیا تھا۔ مجھے منگنی شدہ ہو کر بڑی اماں سے پٹے کا کوئی شوق نہیں۔ گل نے انگوٹھی والا ہاتھ اس کے سامنے لہرا کر اسے یاد دہانی کروائی تو وہ سر پر ہاتھ پھینک کر رہ گیا۔ او یار، میں تو اس مبارک انگوٹھی کے چکر میں اچھا خاصا پس کر رہ گیا ہوں۔ ایک وہ ولید ہے جو کل تک لنڈورا پھر رہا تھا، آج اس کے نکاح کے چھوارے بھی بٹ گئے۔ سب مہمان جا چکے تھے، صرف خدا کے سسرالی اور شمائلہ بھابھی کے میکے والے موجود تھے۔ سمیرا بیگم اور تائیمہ بہت مطمئن انداز میں ان کے پاس بیٹھی خوشخبریوں میں مصروف تھی۔ ہدا کچن میں تھی اور شمائلہ ملازموں کی مدد سے سارا پھیلاوا سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ پھولوں کی پتیاں، مٹھائی کے خالی ڈبے، گول دائروں کی صورت میں پورے صحن میں بچھی کرسیاں
اوفو، علی نے مچل کر ماں کے کانوں کی بالیں اتنی زور سے کھینچی کہ ہماری تکلیف کی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قدرے فاصلے پر پشت پر ہاتھ باندھے تایابہ کی بات غور سے سنتے زہیب اس کی طرف کھینچ آئے۔ لاؤ علی کو مجھے دے دو۔ شمائلہ نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں کر لوں گی، میں جانتا ہوں تم کر لو گی، ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہو، لیکن لازمی تو نہیں ہے ہر بار وہی ہو جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ ان کے بالکل سامنے کھڑے وہ خلاف معمول قدر مختلف لہجے میں بات کر رہے تھے۔ شمائلہ کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگیں۔ تھینکس یار، ان کے کان کی بالی درست کرتا وہ مزید مدھم لہجے میں بولے۔ شمائلہ کو لگا آج ان کا قد بہت اونچا ہو گیا ہے۔ آ جاؤ بابا کی جان، اپنی ماما کو کام کرنے دو۔ علی کو ان سے لے کر ہوا میں اچھالتے گدگداتے وہ بہت مختلف زہیب لگ رہے تھے۔ ایزا نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے گلے میں پہنا نیکلس کسی توق کی طرح اتار کر پھینکا تھا، کپڑے تبدیل کیے، بالوں کی پنیں اتار کر سادہ پونی میں کسا اور گہری طویل سانس اپنے اندر اتاری۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے آخر؟ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتی وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر بمشکل قابو پانے کی سعی کر رہی تھی۔ میری زندگی کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، میں اب کسی کی نہیں سنوں گی، اور یہ ولید ہیرو سمجھتا ہے خود کو، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کچھ کر ڈالے۔ آپ کو گل باجی اور اوپر چھت پہ بلا رہی ہیں، ثریا خانم نے ادھ کھلے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے بتیسی کی نمائش کرتے ہوئے گل کا پیغام پہنچایا۔ ایزا بھن آ گئی۔ اس میں دانت نکالنے والی کون سی بات ہے؟ ثریا نے فوراً بتیسی اندر کی تھی اور وہاں سے 9 تو 11 ہو گئے۔ ایزا دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی، لیکن سامنے گل کی بجائے ریلنگ سے ٹیک لگائے ولید کو کھڑے دیکھا تھا۔ بے ساختہ دل چاہا ثریا کی بتیسی توڑ کر ہاتھ پر رکھ دے۔ ایزا رکو، اسے واپس سیڑھیوں کی جانب بڑھتا دیکھ کر ولید ایک دم اس کے سامنے آ گیا۔ ایزا خونخوار نظروں سے اسے گھورے گئی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بڑی اماں نے نکاح کے بعد ہمیں پردہ کرنے کا کوئی قانون لاگو نہیں کیا ابھی تک۔ ایزا اسے یوں ہی گھورے گئی۔ کس بات پر غصہ ہو؟ ولید نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ میں غصہ نہیں ہوں، منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے بیگانگی بھرے لہجے میں بولی۔ اچھا، ناراضی کی وجہ ہی بتا دو، وہ صلح جو انداز میں بولا۔ ایزا تڑخی۔ میں بھلا کیوں ناراض ہوں گی تم سے؟ ولید نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایزا کو جیسے کرنٹ نے چھو لیا تھا، ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اگر حق مہر کو جواز بنا کر وہ لوگ غیر نکاح کے وقت انکار کر کے مجھے رسوا کرنے ہی والے تھے تو تمہیں بیچ میں کود کر میرے سر پر احسان کا ٹوکرا رکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں تھی۔ یہ احسان نہیں ہے ایزا، ولید کو سمجھ میں ہی نہیں آیا وہ اس سے اتنی بدگمان کیوں ہو گئی ہے۔ ناراض تو اسے ہونا چاہیے کہ آخر اس نے آفاق کا رشتہ جھٹ سے قبول کر لیا تھا، تو پھر خود کو عین وقت پر قربانی کا بکرا بنا کر پیش کرنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیونکہ تمہاری خواہش تو ویسے بھی پوری نہیں ہو سکی۔ ولید کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس دن یقیناً اس سے گل اور اس کے مابین ہونے والی ساری گفتگو سن لی تھی، اور میں بیوقوف سمجھتا رہا کہ آفاق کا ساتھ تم نے اپنے دل کی خوشی کے لیے قبول کیا۔ تم میرے جذبات کی شدت سے ناواقف تو نہیں تھے ولید، پھر بھی تم نے، وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، رندے گلے کے ساتھ بولی۔ مرد محبت کا اظہار کرے تو عورت اپنی نظروں میں معتبر ہو جاتی ہے، اور اگر یہ پہل عورت کی طرف سے ہو تو وہ مرد کی نگاہ میں بہت چھوٹی پڑ جاتی ہے، بہت عام سی، آسانی سے قابل رسائی، قابل تسخیر۔ میں نہیں جانتی مجھے اپنی نظروں میں جھکانے کی تمہاری اس خواہش کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں، مجھے اپنا وقار، اپنی نسوانیت اور عزت نفس ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے۔ مجھے محبت سے دستبرداری منظور تھی، بجائے اس کے میرے پندار کو ٹھیس پہنچے۔ وہ قطعی اور بے لچک انداز میں بول رہی تھی۔ ولید نے دونوں کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ میری ہمکانہ سی خواہش کا خمیازہ مجھے تمہیں کھونے کی صورت میں ادا کرنا پڑے گا تو میں ایسی خواہش کا اظہار تو درست سوچنا بھی گوارا نہ کرتا۔ ایزا بنا پلک جھپکائے اسے دیکھے گئی۔ خدا کی قسم ایزا، اگر یہ حق مہر والا ایشو نہ ہوتا تو بھی میں نے تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دینا تھا۔ میں بڑی اماں کے، ابا جان اور سمیرا چچی کے پاؤں پڑ جاتا کہ میں ایزا سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز ایزا مجھے دے دیں۔ ایزا کی نم آنکھوں میں جھانکتا وہ جذب سے بولا۔ اب تو مان جاؤ یار، ایک شرط پر۔ ایزا نے مسکراہٹ دبائی۔ ولید جی جان سے متوجہ ہوا۔ آئندہ تم مجھ سے کوئی ادھار نہیں مانگو گے؟ ولید ہنس دیا۔ اب تو زندگی بھر کے لیے مقروض ہو گیا ہوں تمہارا۔ صاف شفاف آسمان کے وسط میں چمکتے 14ویں کے چاند نے مسکراتے ہوئے اپنی ساری چاندنی ان دونوں پر لٹا دی۔ اس کے ساتھ یہاں اس خوبصورت کزن بیس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔